रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं कि ये सैलाब ज़लज़ले वग़ैरह किस लिए आते हैं, अल्लाह ताला ने ये कायनात किस लिए बनाई है। अल्लाह फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी, वो तो वो ज़ात है, ख़लक़ल मौता, जिसने मौत बनाई, वल हयाता, और ज़िंदगी बनाई। किस लिए? लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें जांचे, तुम्हें आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करके आता है। यानी अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी और मौत का कारखाना किस लिए बनाया? हमें हमारा इम्तिहान लेने के लिए। ये दुनिया क्या है? ये एक कमरा इम्तिहान है। हम इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए हैं। अब क्या है, अल्लाह ताला ने हमें पूरी तरह इसको तमाम सहूलियात दे के हमें ये अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। जिस तरह हम अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं स्कूल या कॉलेज में, तमाम सहूलियात देने के बाद उसका टीचर, उसकी बिल्डिंग, हर चीज़। अब जब बच्चा कमरा इम्तिहान में जाता है, यानी हमने उसे पूरी बुक्स भी दे दी, टीचर भी दे दिया, उसे बेहतरीन माहौल भी दे दिया। अब क्या है, वो कमरा इम्तिहान में 3 घंटे हैं और पेपर है। अब वो पेपर देने बैठ रहा है तो वो क्या कहता है कि इस हॉल को इस तरह होना चाहिए था, ये जो कमरा इम्तिहान है, यहाँ से रोशनी होनी चाहिए थी, यहाँ एसी लगाना चाहिए था, यहाँ पंखा होना चाहिए था, ये जो मेज़ है ये हिल क्यों रही है, इसको इस कलर का होना चाहिए था, ये कुर्सी को इस तरह का होना चाहिए था। यानी फिर देखते ही देखते उसके 3 घंटे ख़त्म हो जाते हैं और वो खाली पेपर जो होता है वो उसका रह जाता है। तो इस तरह यानी अब अल्लाह ताला ने जो हमें यहाँ भेजा है, हम कहते हैं कि अल्लाह ने ये क्यों किया, अल्लाह ने इस तरह क्यों किया, अल्लाह ये क्यों कर रहा है। असल में ये हमारा जो है ना पेपर हो रहा है, इसमें कोई हमें सवाल आसान भी मिलेगा, जो हम खुश हो जाते हैं कि कितनी आसान ज़िंदगी है। कोई मुश्किल भी आ जाएगा जिस पर इंसान घबरा जाता है कि ये क्या सिर्फ़ मैं ही अल्लाह को नज़र आ रही हूँ, मेरे ऊपर ही ये आजमाइशें क्यों आ रही हैं। हर एक का उसके मुताबिक, उसके लेवल के मुताबिक ही पेपर हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह हर एक को जांच रहा है। इस तरह के एक टीम आती है, बैटिंग करती है, जब वो अपनी इनिंग्स पूरी कर लेती है, वो बैटिंग का मैदान छोड़ देती है तो दूसरी आ जाती है। इसी तरह हर इंसान अपनी अपनी बैटिंग कर रहा है, तो जब वो चला जाता है उसकी दूसरा ले लेता है। इस तरह यानी हर बंदा इम्तिहान दे रहा है, जिसका रिज़ल्ट आखिरत में ही अल्लाह ताला शो करेंगे। रिज़ल्ट आखिरत में आउट होगा कि कौन। अब क्या है, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है मगर उसे गुज़रना पड़ेगा इस पार से। इस पर क्या है, यानी ये जो पुल सिरात है, ये क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी को ही जब हम गुजार कर आखिरत में जाएंगे तो तब पता चलेगा कौन कामयाब हुआ, कौन नाकाम हुआ, कौन इसमें गिर गया, कौन इससे निकल आया। तो जो भी दुनिया में आया है उसे क्या करना है, आखिरकार आखिरत की तरफ जाना है। जो भी दुनिया में आया है उसे आखिरत की तरफ जाना ही है। इस तरह ठीक हम इस दुनिया में भी कमरा इम्तिहान में ही हैं। जो ये ज़िंदगी है ये 3 घंटे, और कुरान हमारा पेपर, और इसमें तकालीफ़ और मसाइब और मुश्किलात, ये सैलाब और ज़लज़ले, ये तूफ़ान और बारिशें, ये अल्लाह ताला, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हमारे इम्तिहान में मुश्किल सवालात हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान दो तरह के आते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह मुरसलात में फरमाया, उज़रन और नुज़रन, यानी इत्माम हुज्जत के लिए आता है। उज़रन, चाहे तुम मानो या ना मानो। उज़रन, ये इत्माम हुज्जत के लिए आता है। ये वक्त के नबियों के होते हुए आता है, जब वक्त का नबी हर तरह से आगाह कर देता है, ख़बरदार कर देता है, मिनो अन पहुंचा देता है। तो जब वो कौम के लोग कहते हैं कि जो कुछ तुम लेके आए हो हम उसका इनकार करते हैं, तो तब जब वो अपना इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं तो अल्लाह की तरफ से फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है। तो
اس کو کہتے ہیں عذرن، یعنی یہ وقت کے رسولوں کے ہوتے ہوئے آتا ہے، یہ ہوتا ہے عذاب۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب کشتی بناؤ، اپنے مومنوں کو ساتھ بٹھاؤ، باقیوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس طرح اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے یا صحابہ کے ہاتھوں سے آتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر آیا تھا جو کفار قریش تھے، وہ صحابہ کے ہاتھ سے اللہ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے بعد اور وارن کرنے کے بعد ہی عذاب بھیجتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ اربعۃ اشہر، چلو زمین میں 4 مہینے کی مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا۔ عذاب اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بھیج دیتے اچانک سے، نہیں، جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، جب قوم خود اعتراف جرم کر لیتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے فرد جرم عائد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عذرن۔ اور جو نذرن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آگاہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، نذرن۔ اس کو مثالوں کے ساتھ اس طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ کوئی بندہ کپڑے کی دکان کسی ایسی جگہ کھول لیتا ہے، مقامی آبادی کے علاوہ وہاں کوئی خریداری کرنے والا نہیں ہے۔ اب مقامی لوگ روز روز کپڑے نہیں خریدتے، سال میں 1-2 دفعہ ہی خریدیں گے، تو دکان کا نہ چلنا یہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ اس طرح اگر ڈاکٹر کسی مریض کو دوائی لے کر دیتا ہے کہ اسے استعمال کرنا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا، اس طرح اس کی صحت ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، تو یہ بھی اس کی غلطی کی سزا ہوگی، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اگر میں سیلاب سے بچنے کا انتظام نہیں کرتا یا کرتی تو سیلاب نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ پہلے ہر علاقے کی ہر کالونی میں ڈونگی یعنی گہرے گراؤنڈ بنائے جاتے تھے جن کے اندر بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا۔ اس طرح علاقے میں جو آوارہ پانی ہوتا تھا بارشوں کا، وہ پھرتا نہیں رہتا تھا بلکہ علاقہ اس آوارے پانی سے بچ جاتا تھا، وہ پانی ان گہرے گراؤنڈ میں چلا جاتا تھا۔ اب کیا ہے؟ یہ سب ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، اس کائنات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سیلاب میں جتنی بلڈنگیں گری ہیں یہ سب دریا کے کنارے پر تھیں۔ جب آپ لوگ پانی کے گزرنے کی جگہ پر یہ بلڈنگیں بناؤ گے تو اس طرح کے سیلاب آئیں گے۔ اس طرح یہ سیلاب جو ہوتے ہیں یہ جھنجھوڑنے کے لیے بلکہ بیدار کرنے کے لیے اور غلطیوں پر سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی جو غلطیوں کی سزا ہوتی ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ 2 قومیں جو تھیں یعنی بنی اسرائیل ہم سے پہلے اور بنو اسماعیل جس میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے حضرت اسماعیل کی نسل سے، کیونکہ ان کو وقت کے رسولوں نے آ کے خبردار کر دیا تھا، یہ جب غلطیاں کریں گے تب اللہ کی طرف سے انہیں سزا دی جائے گی، اور جب یہ اچھا کام کریں گے تو تب اللہ کی طرف سے انہیں انعام دیا جائے گا۔ اب شاہ سعود کے زمانے میں ٹوٹا پھوٹا دین وہ ہوا، یعنی دین پر عمل ہوا، تو جس طرح شاہ فیصل نے یونیورسٹیاں وغیرہ بنائی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر دی، رزق کی فراوانی کر دی، سارے لوگ کمانے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے۔ ان دونوں قوموں کا معاملہ الگ ہے، ان کے اندر جو بھی غلطی ہوگی اللہ انہیں سزا دے گا، انہیں خبردار کرے گا۔ اسی سزا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے یعنی کہ ان باقی قوموں کو تو وقت کے رسولوں نے آ کر یعنی سامنے سے خبردار نہیں کیا، لیکن یہ مخاطب تھے وقت کے رسولوں کے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حادثات جو ہیں میری امت پر وہ آتے رہیں گے، لیکن موت اس دنیا کا حادثہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو موت ہی کے لیے تخلیق کیا ہے، اصل زندگی بعد میں ملنے والی ہے۔ جو یہ موت ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی،
ہے یہ شام زندگی صبح ہے دوام زندگی، یعنی یہ تو زندگی کی شام ہے، پھر ایسی صبح طلوع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ چلا گیا اس جہاں سے، حالانکہ اس کی دنیا کی زندگی کی شام تھی، اب لامتناہی وہ جو زندگی ہے اس میں وہ چلا گیا ہے لامتناہی زندگی میں۔ اب لامتناہی زندگی بھی دو طرح کی ہے، ایک طرف خوشحالی اور دوسری طرف بدحالی، یعنی جنت جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات موت ہی کے لیے استوار کی ہے۔ اصل زندگی بعد میں ملنے والی ہے، یہ کہ ہم سب نے مر ہی جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ موت ہمیں جیسے ہی آئے، ہم جیسے ہی مریں، چاہے سیلاب سے، زلزلوں سے یا طبعی موت سے مر جائیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کے نظام سے یا ہم خدا کے نظام سے مر جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ سب ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے۔ یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم موت کو تکلیف سمجھتے ہیں، حالانکہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی؟ تاکہ ہمیں اللہ آزمائے۔ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے آتا ہے؟ ہم آزمائش میں ہیں، کمرہ امتحان میں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یعنی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تکلیف دہ مسئلہ اس میں موت کا ہے۔ موت جو ہے بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جس کو سفریں کرنا ہے، گزارنا ہے۔ یعنی دنیا کی جو تکلیف ہیں ان کو ہم اگر صبر کے ساتھ گزاریں گے اس سارے مرحلے کو، تو اس سے کیا ہوگی؟ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہر واقعہ دوہرا معیار رکھتا ہے۔ ایک کو غلطی کی سزا دی جاتی ہے اور دوسرے کے لیے اس میں عبرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب عبرت اور عبرت ہے برے لوگوں کے لیے۔ برے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو گیا ہے؟ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم یعنی کہ قانون کی پابندی نہیں کریں گے، ہم یہ حکومتی قوانین جو بنائے گئے ہیں، خود حکومت، خود عدالت، خود فوج، یعنی اگر ہم خود قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو اس طرح کے جو تکلیف ہیں وہ آتی رہیں گی۔ مثال کے طور پر اب یہ جو سیلاب ہے اس کا بھی دوہرا کردار ہے۔ جنہوں نے غلط جگہ پر گھر بنوائے، جنہوں نے غلط جگہ پہ اپنی جو بلڈنگیں تھیں وہ تعمیر کیں، اور جو لوگ ڈیم کے پیسے کھا گئے، جنہوں نے اس پانی کا روکنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو کیا تھا؟ بارشیں باقی ملکوں میں بھی آتی ہیں، لیکن ان کے انتظامات ہوتے ہیں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے، کیا ہے؟ ان کے ڈیم بنائے گئے ہیں۔ اس میں اب کیا ہے؟ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو محفوظ ہیں اس سے، ان کے لیے اس میں سبق ہے، اور جو اس میں بہہ گئے ہیں یا جنہیں تکلیف پہنچی ہیں، یہ ان کی غلطیوں کی سزا تھی۔ ایک تو انہوں نے اپنے گھر غلط جگہ پہ بنائے، اب جو غریب غربت ہیں ان کی بستیاں ایسی جگہ بنائی گئی تھیں جہاں ہر سال تقریباً سیلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وہ تھی، سزا تھی اللہ کی طرف سے۔ پھر کیا ہے؟ ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ہیلے بہانے میں یہ ہماری جو قوم ہے یہ ایکسپرٹ ہو چکی ہے، یہ زبردست قوم ہے جو ہیلے کرتی ہے، اور دین کے ساتھ کھیل کھیلنا یہ اس کا پسندیدہ یعنی مشغلہ ہے۔ جیسا کہ ایک حلالہ ہی کو لے لو، کس طرح حلالہ کو انہوں نے ایک کھیل بنا دیا ہے۔ ہیلوں کا مطلب یہ ہے یعنی کہ دین کی ظاہری شکل تو پوری کرنا، لیکن اس کی روح کے خلاف عمل کرنا۔ ہم باہر سے دیکھیں گے کہ یہ جو نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی داڑھی نہیں ہے، اس نے پینچا اتنا اونچا کیوں نہیں کیا ہوا، اس نے ہاتھ یہاں تک کیوں نہیں باندھا ہوا۔ یعنی ہم نماز میں فوکس کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور خوف خدا ہمارا فوکس ہونا چاہیے، مگر ہم ظاہری حلیے میں ہی میم میخ نکالیں گے۔ اس طرح حج
آج حج کرنے چلے گئے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیکھا اس کا جو رقم تھی ہم نے کن کن ذرائع سے حاصل کی، چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، رشوت لی، بہنوں کا حق کھایا، اس طرح یہ چیز ہم اس کی جو روح ہے اس کا خیال کیے بغیر اس کے زہری تمام رسوم کا وہ کریں گے، خیال رکھیں گے کہ کپڑا یہاں نہیں لگنا چاہیے ورنہ دم واجب ہو جائے گا، بال نہیں گرنا چاہیے۔ اب جو اس کی اندرونی روح ہے، جو خوف ہے، جو تقوی ہے، وہ اس سے ہم خالی ہیں۔ اس طرح تمام عبادات میں ہم ظاہری حلیوں کو تو دیکھتے ہیں مگر ہر عبادت کی روح سے خالی عمل ہمارے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نہ کہ ظاہری حلیے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔